अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं यूनुस अमीन और आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान INA न्यूज़ पे। आज हम सन 2022 में अहम वाक़यात जो पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया भर में जो हुए उसको डिस्कस करेंगे और 2023 को उम्मीद करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सलामती के लिए इसको बेहतरीन साल बना दे। ये बात बहुत वाज़े देखने में आई कि 2022 पाकिस्तान की सियासत, मईशत और लोगों के लिए कोई इतना अच्छा साल नहीं था, क्योंकि इस साल में पहले तो सियासी इस्तेहकाम नहीं रहा। पार्लियामेंट के जो सूरत हाल थी उसमें उतार चढ़ाव आए, फिर पूरी तरह सही कवानीन मुरतब नहीं किए जा सके। इमरान खान जो नारा लगाते थे कि वो करप्शन के खिलाफ आए हैं, वो भी पूरी तरह काम नहीं कर सके और उनको भी घर जाना पड़ा। उसके बाद शहबाज शरीफ का आना, फिर इसहाक डार का पाकिस्तान आना, बुज़दार के बाद चौधरी परवेज़ इलाही का आना, परवेज़ इलाही के बाद हमजा शहबाज का आना, फिर हमजा शहबाज का जाना। ये सियासी उतार चढ़ाव ने मुल्क की सियासत को बुरी तरह डिस्टर्ब किया और इमरान खान को फिर गोलियां लगना और फौज और हुकूमत, PTI की जो हुकूमत थी उसमें जो आपस में जो बहसें हुई और उसमें जो आपस में इख्तलाफात हुए और उनके असरात पूरी मईशत पर पड़े। फिर एक दूसरे पर इल्ज़ामात, हुकूमत का फौज पे और फौज का कहना कि वो न्यूट्रल हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये बहुत सारे ऐसे काम हुए कि जिन्होंने जो है मुल्क की सियासत को बुरी तरह मुतासर किया। इससे हट के एक और बहुत बड़ी बात हुई कि अरशद शरीफ की शहादत हुई। उसमें भी बहुत से ऐसे रोल नुमाया हुए, ऐसे लोग सामने आए, उनके नाम आए, उन पे बहसें हुई, बहुत कुछ हुआ जिसमें आज तक उसका कोई पता प्रॉपर नहीं लग सका। लेकिन यह है कि आगे इंशाल्लाह उस पर काफ़ी उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सूरत हाल बेहतर होगी उसमें। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको हमने फेस किया है 2022 में। अगर हम 2022 के शुरू में देखें तो कोई ये नहीं कह सकता था कि सियासत में इतनी तब्दीलियां आएंगी और सियासी माहौल इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो अब ज़रा नज़र दौड़ाएं और देखें कि 2022 में ये एकदम से हुकूमत का जाना, फौज और हुकूमत के साथ इख्तलाफात का इस तरह बढ़ जाना और उसके बाद पार्लियामेंट में जो इजलास की कार्रवाइयाँ रात 12 बजे तक चलना, फिर 12 बजे अदालतों का लगना और इमरान खान को फारग करना, ये बहुत बहुत ज़्यादा पेचीदा मामलात हैं जिसने दुनिया में पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा उसकी साख को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद शहबाज शरीफ का आना, शहबाज शरीफ का अपने केसेस को ख़त्म करना, ये भी एक बड़ा काम है कि PDM की हुकूमत में आसफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के केसेस, इसी तरह नून लीग में सारे केसेस आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म किए गए। उसमें बराह रास्त फ़ायदा PDM के मेंबरान को हुआ। बहरहाल जो शहबाज शरीफ ने जो अपनी काबीना बनाई उसमें बिलावल भुट्टो का वज़ीर ख़ारजा बनना, फिर ऊपर से राना सनाउल्लाह का वज़ीर दाखिला बनना, ये भी एक ऐसी चेंजेस थी कि जहां पर इन पर केसेस थे और दूसरी तरफ इन्होंने वजारत के ओहदों का हलफ ले लिया। इसी तरह शहबाज शरीफ के भी केसेस लगे हुए थे, वो बहुत जल्द उनको सजा होने वाली थी, वो सारी सीज करके उनको हुकूमत दे दी गई। तो इमरान खान ज़ाहिर बात है उस पर एग्रेशन में आए और उन्होंने धरनों का ऐलान किया कि जी हम धरने करेंगे, हमें इलेक्शन की डेट दो। उन्होंने बड़ी काविश की, उन्होंने ये शुरू किया, फिर रोक दिया, फिर शुरू किया, फिर मुख्तलिफ शहरों से उन्होंने किया, फिर उनकी गिरफ्तारी के शुरू हुए कि जी इनको गिरफ्तार किया जाएगा, ये बड़ी बहसें शुरू हो गई। इसी तरह फिर इमरान खान का जुलूस जाना और उसमें फायरिंग होना और इमरान खान की टांग पे गोलियां लगना। और इसमें ये एक बड़ी बात सामने आई
کہ جہاں پہ حکومت کے کیسز ختم کیے گئے، جو موجودہ حکومت، میرا مطلب پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، وہاں پہ جو لوگوں پہ کیسز تھے وہ تو ختم کر دیے گئے، لیکن ایک بڑی بات دنیا کو جس نے تنگ کیا اور بڑا لوگوں نے اس پہ سوچا کہ عمران خان کی ایف آئی آر بھی نہ کٹ سکی۔ وہ اس لیے نہ کٹ سکی کیونکہ کچھ طاقتیں تھیں جو چاہتی تھی کہ عمران خان کی ایف آئی آر نہ کٹی جائے، اور اس میں یہ بھی وجہ تھی کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کا نام اس میں درج کروانے کی کوشش کی کہ یہ لوگ ہیں۔ وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ دونوں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی دونوں ایک پیج پر نہیں تھے، ایک دوسرے کے مخالف تھے، تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کہتی تھی، کہ پہلے حکومت کہتی تھی، عمران خان کی حکومت، کہ ہم ایک پیج پر ہیں اور فوج کا پورا تعاون ہمارے ساتھ ہے، لیکن بعد میں عمران خان کا کہنا کہ نہیں، یہ فوج ہمیں استعمال کرتی تھی، میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا، میں جو چاہتا تھا وہ کر نہیں پایا کیونکہ مجھے پیچھے سے فیڈ کیا جاتا تھا، نیب میرے انڈر نہیں تھی، نیب کو کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا، ایف آئی اے میرے انڈر نہیں تھی، وہ اس کو کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا۔ یہ بہت ساری ایسی جو ہے نا متضاد چیزیں آ گئیں جنہوں نے جو ہے فوج پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھا دیے۔ ابھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ چاہیے تھا، پھر عمران خان کی بھی غلطیاں بہت ساری ہوئیں کہ عمران خان نے ان کو نیوٹرلز کہا، پھر ان کو پتہ نہیں اور بہت اچھے برے ڈیفرنٹ قسم کے القابات ان کو ملے۔ تو لیکن اس میں یہ بات ہوئی کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے پریس کانفرنسز کی، انہوں نے کھل کر کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایک نیوٹرل کا رول ہی ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو وہ کہہ رہے تھے ان کے ثبوت جو وہ نہیں دے سکے۔ اس کا یہ نقصان ہوا کہ جب باجوہ صاحب چلے گئے اور ان کے بعد نئے آرمی چیف اعظم منیر صاحب آ گئے، جب باجوہ صاحب گئے تو اس سے پہلے اعظم سواتی اور شہباز گل کے کیسز جو بڑے نمایاں رہے، شہباز گل کو پولیس نے پکڑا، انہوں نے ایک دو ٹویٹ کیے تھے جن کی وجہ سے، اور کچھ بیانات دیے تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے۔ اسی طرح اعظم سواتی نے بھی یہی کیا۔ پھر اس میں یہ چیز بھی ایک نئی عیاں ہوئی کہ جس میں دیکھا کہ جو لوگ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے، اور کوئی اور بندہ، یہ ان دونوں صاحبان کا کہنا تھا کہ ان کی کوئی جو ہے برہنہ ویڈیوز بناتا رہا، ان کو مارتا رہا، ان پہ تشدد کیا گیا بہت زیادہ۔ تو اس کے بعد ریٹائرمنٹ سے پہلے 2-3 دن پہلے جو ہے اعظم سواتی صاحب کے پھر بیانات آئے۔ ریٹائرمنٹ سے مراد میری آرمی چیف صاحب کی ریٹائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو اعظم سواتی صاحب کو پھر دوبارہ پکڑ لیا گیا، خیر ابھی وہ رہا ہو چکے ہیں اور پھر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، لیکن شہباز گل وغیرہ اتنے اگریسو نہ رہے، انہوں نے بعد میں جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور اسٹیبلشمنٹ پہ اس طرح کھل کر تنقید نہ کی جس طرح کہ وہ پہلے کر رہے تھے۔ لیکن اس سے ہٹ کے کچھ صحافیوں کو بھی پریشان کیا گیا، پولیس نے پکڑا اور عوام میں بڑے دنگے ہوئے، لوگوں کی جانیں بھی گئیں۔ پھر بہت سارے ایسے مسائل ہوئے کہ جن میں یہ دیکھنے کو آیا کہ پاکستان کا ہر وقت کوئی نہ کوئی بری خبر ہمیں ملتی رہی، اور انٹرنیٹ پہ دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر 7 لاکھ سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے باہر دوسری دنیا میں چلے گئے، اور جا کر وہ بیچارے اور پردیس کی زندگیوں میں پھنس گئے۔ وہ اس کے میں سمجھتا ہوں اس میں بھی یہ سارا سیاسی اتار چڑھاؤ اس میں ذمہ دار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی کا جو طوفان تھا، جس کے لیے پی ڈی ایم نے زور مچایا ہوا تھا کہ عمران خان نے مہنگائی لایا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ہم اس کو ختم کریں گے، لیکن پی ڈی ایم بھی ناکام رہی۔ ابھی اس وقت پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے بالکل سرے پہ پہنچا ہوا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت آنے سے پہلے بڑا زور لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، دعوے کر رہی تھی کہ جی ہم آ جائیں گے تو ہم مہنگائی کا طوفان ختم کریں گے۔ پھر جب ڈار صاحب پاکستان آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ آرٹیفیشلی جو روکا ہوا تھا میں ابھی اس کو صحیح کر کے دکھاؤں گا، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی۔ مہنگائی اسی طرح بڑھتی جا رہی ہے، غریب اسی طرح پستا جا رہا ہے، اور سیلاب نے ملک کو چاروں طرف سے تباہ کاریوں میں پھنسا دیا۔ لوگ اپنے گھر باہر، کاروبار، دکانیں، سب کچھ گوا بیٹھے، بہت ساری اموات بھی ہوئیں، لوگ ڈوب گئے پانی میں، لیکن حکومت کو اس پہ کوئی اتنا اثر نہ ہوا۔
सिर्फ बयानात आए, बयानात भी ये है कि मैं अपने कपड़े तक बेच के इसका ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन खैर, अभी बिलावल भुट्टो साहब ने जो 1 साल में दौरे किए हैं बाहर के, वो तकरीबन पौने 2 अरब रुपए के उन्होंने दौरे किए हैं, जो सिर्फ उन्होंने, जिसमें कोई, मेरा ख्याल है, कोई इतनी कोई प्रोडक्टिव बात तो नहीं की, सिर्फ दौरे किए हैं बस पाकिस्तान की रिलेशनिंग के लिए। लेकिन कोई रिलेशनिंग किसी कंट्री से ना हो सकी, किसी को कोई भी कंट्री पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब ने भी हाथ खड़े कर लिए, कतर से भी कुछ ना मिला, अमेरिका भी पीछे हट गया। तो अभी पाकिस्तान की सूरत हाल इतनी टाइट होती जा रही है कि बस दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इनके लिए कोई आसानी कर दे। लेकिन हुकूमत अभी तक कह रही है जी पुराना ये हम बर्दाश्त कर रहे हैं, पुराना जो कुछ इमरान खान साहब बीच गए हैं वही काट रहे हैं। इमरान खान साहब अपना परेशानियों में फंसे हुए हैं, उनको गोलियां लगी थी, अभी वो अभी तक पूरी तरह वो चल नहीं रहे। फिर गोलियों पे भी बड़ी बहस रही, कभी कहा किसी ने 2 लगी, 3 लगी, 4 लगी, फिर कहा नहीं 3 लगी। तो बहरहाल गोलियां लगी और इमरान खान जख्मी हुए और अभी तक वो रेस्ट पे हैं। और धरना भी कुछ देर के लिए चला था, फिर बाद में रुक गया, अभी धरना नहीं चल रहा। अभी सिर्फ पीटीआई हुकूमत का ये कहना है, पीटीआई, अगर हम अरशद शरीफ की बात करें तो अरशद शरीफ पे काफ़ी सारे केसेस किए, काफ़ी सारी एफआईआर काटी गई, क्योंकि अरशद शरीफ ने डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। फिर वो हर एक को क्रिटिसाइज करता था और ईमानदारी से काम करता था। बहुत सारी हजारों विटनेसेस ऐसी आई, लोगों ने आकर उनकी शहादत पर कहा कि वो हमेशा सच्चाई की तरफदारी करते थे। बहरहाल ये विटनेसेस उनकी डेथ के बाद भी लोगों ने दी। बहरहाल उनको इतना परेशान हो गए कि उनको तंग किया गया कि वो पाकिस्तान छोड़कर दुबई चले गए। फिर दुबई में जहाँ पे वो रहायश पजीर थे वहां पर भी जाकर उनको धमकाया गया और उनको वार्निंग्स मिली। कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी, दुबई गवर्नमेंट ने भी कुछ वार्निंग दी। तो फिर उसके बाद वो कीनिया चले गए और कीनिया में उनको जो वहां पे शहीद कर दिया गया, उन पे फायरिंग करके। तो शुरू में पहले खबरें आई कि जी उनका कोई एक्सीडेंट हो गया था, बाद में कहा कि किसी ने कोई और गाड़ी के लिए पुलिस ने फायरिंग किसी और गाड़ी को पकड़ने के लिए की, तो गाड़ी इनकी थी तो इन पे हो गई। फिर उसके बाद ये पता चला कि नहीं, वाकया कुछ और था, कि टारगेट किलिंग थी। फिर उसके बाद कहा गया कि जी रास्ते में पत्थर रोक के गाड़ियां उनको शहीद किया गया। फिर बाद में ये फाइनल हुआ कि जी अभी तक आखिरी इत्तलात के मुताबिक अरशद शरीफ पे तशद्दुद किया गया, उनकी उंगलियां तोड़ी गईं, उनके जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियों पे ज़रबें लगाई गई। तो ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया। तो बहरहाल जब उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान लाई गई तो बहुत बड़ा जनाजा हुआ, बड़ी दुनिया ने इसमें शिरकत की और बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको सल्यूट और खराज तहसीन पेश किया। तो मैं समझता हूँ कि ये अरशद शरीफ की कामयाबी भी है कि इस तरह लोगों ने उनको प्यार दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये हमारे अदारों पे, सियासत पे, हुकूमत पे, अपोजिशन पे, सब पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और उंगली भी उठती है कि उन्होंने ऐसे करने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल ज़रूर अदा किया। तो अभी अदालत में केस पेंडिंग है, चल रहा है, उस पर पेशियां हो रही हैं और मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। देखें आगे इंशाल्लाह क्या इसका रिजल्ट आता है। उम्मीद है कि अदालतें इसके लिए कोई अच्छा फैसला करेंगी। लेकिन अरशद शरीफ हम में नहीं रहे, ये बहुत बड़ा एक सानहा हो गया। एक वालिद जिसके 4 बच्चे, माँ, और वो शहीदों की फैमिली से बिलोंग करता था, ये बहुत बड़ा नुकसान 2022 में हुआ। इलेक्शन की कोई तारीख नहीं मिली और इससे पहले जो इलेक्शन हुए, इमरान खान ने जो पीटीआई की तरफ से तमाम मेंबरान के इस्तीफे दिए, उन इस्तीफों में से सीधा 6-7 इस्तीफे वो उन्होंने कबूल किए और बाकी पेंडिंग में डाल दिए। तो कुछ इलेक्शन भी हुए, बल्दियाती इलेक्शन भी रुकवा दिए गए जो आखिरी वीक में थे 2022 में, वो भी ना हो सके। और दूसरे जो इलेक्शन हुए उसमें इमरान खान ने भारी अक्सरियत के साथ सीटें जीती। तो उसके बाद अभी सूरत हाल कुछ इस किस्म की हो गई है कि लोग बेचारे फंसे हुए हैं।
جو عمران خان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہے، ان کو تو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کی سپورٹ کرنی ہے۔ اس میں عمران خان نے پہلے کیونکہ کہا تھا کہ ان کی کچھ آڈیو آئیں گی، کچھ ویڈیو آئیں گی، کچھ ایسی لیکس ہوں گی جس میں ان کے کردار پہ کچھ انگلیاں اٹھائی جائیں گی۔ تو وہی بات ہوئی کہ دسمبر کے آخر میں عمران خان کی کچھ آڈیوز آئیں، ان کی اہلیہ کی بھی آڈیوز آئیں، اور اس میں پھر بعد میں بڑی بحث ہوئی، اس میں ان کی کافی ساری کردار کشی کی گئی، اور عمران خان نے بہرحال اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بہت سارا میڈیا چلایا کہ جی اس کا جواب ہمیں چاہیے، کہ عمران خان اس کی تردید کر دیں۔ عمران خان نے تردید نہیں کی، لیکن عمران خان نے میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ عیبوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے، ان کو چھپانا چاہیے، اللہ تعالیٰ بھی یہی حکم دیتا ہے۔ تو بہرحال اس میں واضح طور پر کوئی موقف عمران خان کی طرف سے نہیں آیا۔ شہباز شریف کا بھی یہی صورتحال ہے کہ شہباز شریف صرف باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کام تو کوئی نہیں کیا، ملک وہیں کا وہیں کھڑا ہے، بلکہ اس سے بہت نیچے چلا گیا ہے۔ ابھی آئی ایم ایف کی ساری شرائط ماننی ہے، اس کے بغیر آگے نہیں چلا جائے گا، نہیں تو ڈیفالٹ ہو جائیں گے۔ بہت سارے مسائل ابھی پاکستان کا ڈالر آسمان کو چھو رہا ہے، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، روٹی کے لیے لوگ پریشان ہیں، پاکستان بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں پنجاب کی حکومت کے متعلق تو ابھی فی الحال تو حکومت بحال ہو چکی ہے اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن گورنر کے نوٹس کے بعد اور اس کا اسمبلی تحلیل کرنے کی کوشش کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ ابھی پرویز الہی اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اس کے بعد وہ دوبارہ اسٹیبلش ہو سکتی ہے حکومت۔ تو 11 تاریخ کا ان کو ٹائم دیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی فائنل نہیں ہوا۔ اگر ہم سیلاب کی بات کریں تو سیلاب نے پاکستان میں ایک تو تباہ کاری جو کی، اس کے اثرات ابھی شروع اور شدید ہو گئے ہیں، کیونکہ ابھی سردی آ گئی ہے، لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کو، بعض لوگ خیموں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی کھانے کے لیے بھی مسائل ہیں۔ یہ حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ان کی مدد کے لیے جا رہے تھے، ان کو راستے میں مختلف لوگوں نے لوٹا، اور اصل حقدار تک اس کا حق نہیں بہت جگہ پر پہنچ سکا۔ لیکن حکومت بھی اس میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکی۔ حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ حکومت کچھ ایسا اس میں ہنگامی صورتحال میں کچھ کرتی، لیکن حکومت اپنی گورنمنٹ بچانے میں لگی ہوئی ہے ساری، اور عمران خان الیکشن کے لیے لڑ رہے ہیں، اور سیاسی صورتحال میں سب کو ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ تمام سیاستدانوں کو عوام کی فکر نہیں ہے، اس میں غریب آدمی پس رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، بے گھر ہے، کھانے کو نہیں ہے کچھ۔ یہ 2022 ان سب کے لیے افلاس ہی لے کر آیا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد ابھی بہت ساری ٹیمیں سوشل میڈیا کی جو ان کے اینٹی تھیں، جو ان کے خلاف تھیں، ابھی وہ ساری ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور آڈیوز، ویڈیوز اور بیانات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ مختلف صحافیوں کا کہنا ہے کہ ابھی اور سیاستدانوں کی اور دوسرے لوگوں کی آڈیوز اور ویڈیوز بھی آئیں گی۔ ان آڈیوز اور ویڈیوز میں ظاہر بات ہے ایک دوسرے پہ کیچڑی اچھالا جائے گا، اور عوام کی فکر تو کسی کو نہیں ہے۔ عوام تو اسی طرح مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں، پیٹرول بڑھتا جا رہا ہے، ڈالر آسمان پہ پہنچ گیا ہے، کاروبار نہیں ہے، لوگ رو رہے ہیں۔ ابھی کہہ رہے ہیں جی کہ شام کو ہی، مغرب کے بعد جو ہے دکانیں اور کاروبار بند کیے جائیں گے، فیکٹریاں بند کی جائیں گی تاکہ انرجی کو سیو کیا جا سکے۔ تو اس میں عجیب قسم کی جو تلمیحات نکال کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے ہونے سے یہ ہوگا، آبادی کنٹرول ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کوئی سینسیبل کوئی بات نئی حکومت نہیں کر رہی۔ تو بہرحال ابھی دیکھیں، ابھی میرے خیال میں بہتری کی صورتحال اس وقت پیدا ہوگی جب الیکشن ہو جائے گا اور کوئی حکومت ایسی آئے جس کے پاس پاور ہو، اختیارات ہوں، جو کسی کی مرہون منت نہ ہو، جس میں فیصلہ کرنے کی خود طاقت موجود ہو۔ میرا خیال ہے اگر وہ ہوتی ہے تو پھر ہم پاکستان کا اچھا مستقبل امید میں رکھ سکتے ہیں۔ ادروائز نہیں تو تلخیاں ہی ہیں، جیسے پہلے دن بدن حالات خراب تھے، ابھی حالات خراب ہی جا رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف پارٹی ایسی ہے کہ جو کوئی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے، دوسری طرف پارٹی ایسی ہے کہ جو کیسز میں پھنسی ہوئی ہے، تیسری طرف جو ایسے لوگ ہیں کہ جو بیچارے پس رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، پارلیمنٹیرین کی کوئی عزت نہیں ہے،
پارلیمنٹ میں جو جاتے ہیں ان کے ووٹ کی قیمتیں لگتی ہیں. یہ بھی ہوا کہ سندھ میں جس طرح ووٹنگ سے پہلے جس طرح لوگوں کو اکٹھا کر کے رکھا گیا، پھر جس طرح ہارس ٹریڈنگ ہوئی، جو بھی ہوا، تو خواہ کسی پارٹی کے خلاف بھی گیا ہو، لیکن ملک کی سالمیت، ملک کی سیاست، ملک کی معیشت اور عام آدمی پہ بہت برے اثرات ڈال کے گیا. اگر انٹرنیشنلی دیکھیں کہ دنیا پہ کیا اثرات ہوئے، تو بڑی خبروں میں ملکہ برطانیہ کی وفات، اور اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے ملکہ برطانیہ کی وفات سے پہلے بورس جانسن کا جانا، پھر بورس جانسن کے بعد لیز ٹروس کا آنا، پھر اس کا استعفیٰ دینا، پھر ابھی رشی سناک کا وزیر اعظم بننا انگلینڈ کا. یہ بڑی چینجز آئی ہیں انگلینڈ کی سیاست میں، بھی بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں. اسی طرح اس کے بعد جو فارینرز انگلینڈ میں رہ رہے تھے ان کے ساتھ آگے جو پولیٹیکل سٹے پر تھے ان کو روانڈا بھیجنے کے لیے جو انتظامات ہو رہے ہیں. پریٹی پاٹیل نے جو پہلے جو منصوبے بنائے تھے ان کو زیادہ ایکٹیو کیا جا رہا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے سختیاں کی جا رہی ہیں. اسٹوڈنٹس پہلے آتے تھے اپنی فیملیز کو بھی ساتھ لے آتے تھے، ابھی یہ صورتحال ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے وہ تھوڑا ٹائٹ کر رہے ہیں، اور ویسے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو تھوڑا سا امیگریشن کے نئے رولز دیے جائیں جو 2023 میں ابھی یہ صورتحال ہوگی، کیونکہ 2022 میں بہت زیادہ پاکستانی اور بہت زیادہ فارینرز انگلینڈ میں آئے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے سیاست کو کافی سہارا. اور ملکہ برطانیہ کی وفات کے بعد چارلس کا کنگ بننا، اور آگے پھر اور سیاسی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملک میں عجیب قسم کی صورتحال کا بھی آ جانا. لیکن اس کے باوجود انگلینڈ میں ایک سسٹم موجود ہے، لیکن وہ سسٹم سے باہر نہیں جاتے، تو اس وجہ سے اگر کوئی سیاسی تبدیلیاں آتی بھی ہیں تو اس کو وہ کنٹرول کر لیتے ہیں. یورپی یونین میں بھی بہت سارے اس سال میں واقعات ہوئے، اور رشیا میں خاص کر امریکہ میں. تو ان کا ذکر بھی تھوڑا سا کرتا چلوں کہ بریکسٹ کے بعد انگلینڈ اور یورپ کے راستے جدا ہوئے، لیکن انگلینڈ نے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ان کے ساتھ مل کر ایک علیحدہ اپنا گروپ بنا لیا. اور یورپ میں انگلینڈ کے خلاف کافی نفرت بڑھی ہے، اور انگلینڈ میں بھی یورپینز کے لیے جو سہولیات میسر تھیں کہ وہ اپنی فیملیز کو بلا سکتے تھے، اپنے ریلیٹیوز کو بلا سکتے تھے، ابھی وہ بھی کافی ساری ٹائٹ ہو گئی ہیں. انگلینڈ نے پری سیٹل سٹیٹس جو ابھی نیا اپلائی نہیں کر سکتا، جو پرانا رہ رہا ہے اگر اس کے پاس سالڈ پروف ہیں تو پھر وہ کر سکتا ہے، ادروائز وہ نہیں کر سکتا. تو ابھی یورپی یونین اور انگلینڈ کے آپس میں اتنے اچھے ریلیشنز نہیں جا رہے. اور یورپ میں بلغاریہ اور رومانیہ یہ دو ممالک تھے جو یورپی یونین میں آنے کے لیے بڑی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے کافی ساری ریکوائرمنٹس بھی پوری کی. 2022 کے آخر میں ان پہ انہوں نے ایک جو ہے کانفرنس کی جس میں ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ رومانیہ اور بلغاریہ کو کچھ ایسے مواقع دیے جائیں کہ وہ شینگن کنٹریز میں آ سکیں، لیکن اس میں رومانیہ کامیاب نہ ہو سکا. یہ صورتحال ہوئی. پھر جرمنی، فرانس، ہالینڈ، یہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یورپ کے، ان کی صورتحال یہ ہو گئی کہ انرجی کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں. آئل کی ایون کوکنگ آئل کی پرائسز بھی بہت بڑھ گئی یہاں پہ. تو یورپی یونین میں انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ ان انرجی کرائسس کی وجہ سے آگے یورپی یونین میں بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے اور سردیوں میں ہیٹنگ نظام بری طرح ڈسٹرب ہو جائے. اور دوسری طرف رشیا نے یورپی یونین کو گیس کی سپلائی سے بند کر دیا، روک دیا ان کو، اور ابھی اس وجہ سے یورپی یونین مسائل میں پھنسی ہوئی ہے. مہنگائی یورپی یونین میں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، انگلینڈ میں بھی مہنگائی بڑھی ہے. اور کرونا وائرس تو چلا گیا، لیکن ابھی اس کی ایک اور ویریئنٹ اس کا آ گیا ہے، وہ جو بچوں پہ اثر کرتا ہے. تو یورپی یونین ابھی اس میں پھنسا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود کافی ساری جو ہیں وہ چینجز جو ہیں وہ لوگوں پہ آنے کے باوجود لوگوں میں حکومت نے ایسے پلان کر رکھے ہیں، ایسے منصوبے دیے ہوئے ہیں کہ جن میں ان کی مالی معاونت کی جا رہی ہے. تو ناظرین، ہم نے کچھ خبریں اور واقعات 2022 کے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے 2023 خوشحالی کا سال لے کر آئے گا. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے.
اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔